अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जुम्मतुल मुबारक का दिन है और नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जो कि शफी मुअज़्ज़म भी हैं, इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स बरोज़ जुमा मुझ पर 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके 200 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, माह रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस तरीन घड़ियाँ अपनी बरकतें और बहारें लुटा रही हैं और अल्लाह तबारक व तआला का ये फ़ज़ल है और उस रब्बे करीम का ये एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मुबारक रात देखना नसीब फरमाई है। दुआ है मालिक मौला हम सबको इस रात की अज़मतें और बरकतें भी अता फरमाए और लैलतुल क़द्र की भी अल्लाह ताला हम सबको बहारें नसीब फरमाए। बड़ी सारतमंदी की बात है जिसको ये रात नसीब हो जाए कि जिस रात की अज़मत का बयान खालिक़ कायनात जल्ला व अला कुरान करीम में फरमा रहा है, जिस रात की अज़मत का बयान प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वो रात कैसी अजीम होगी, हम निकम्मे लोग उसका अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं। इतनी ही बात काफ़ी है कि इसको कदर वाला कहा गया, इज़्ज़त वाला कहा गया, मकाम व मर्तबे वाली रात है ये। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हाल पर रहमत फरमाए और हम सब की आज की रात के सदक़े में बिला हिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी आपने स्क्रीन पर देखा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में एक कैसा ज़बरदस्त मुबारक बहार है और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का एक कैसा प्यारा और कैसा मुनफरिद अंदाज है। अल्लाह अकबर। अगर मैं ये कहूँ कि लाखों लाख, अगर मैं ये कहूँ कि सैकड़ों और हज़ारों आशिकान रसूल आलमी मदनी मरकज़ फ़िज़ान मदीना में मौजूद थे तो ये बात गलत नहीं होगी और इसमें मुबालगा भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आलमी मदनी मरकज़ फ़िज़ान मदीना में भी एक इस्लामी भाइयों की गुंजाइश है, कैपेसिटी है और इसके साथ साथ फ़िज़ान मदीना की मस्जिद भी है, बाहर सहन भी है, फिर उसके ऊपर मचान भी है, फिर ऊपर एक पहली मंजिल भी है, फिर नीचे बेसमेंट भी है और बाहर जो है वो महरोज भाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गली भी है। तो आज हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों से ये एरिया खचाखच भरा हुआ है। सुभान अल्लाह। मुमकिन हुआ तो इंशाअल्लाह हम आपको दोबारा भी दिखाएंगे। बहरहाल सिलसिले के अंदर मदनी फूल भी शामिल करेंगे और कुछ अपने आप पर गौर व फिक्र भी करेंगे, तिलावत कलाम भी सुनेंगे, नात रसूल मकबूल भी सुनेंगे, आपकी कॉल्स को भी इंशाअल्लाह मुमकिन सूरत में सिलसिले का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। आइए तिलावत सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तिलावत कलाम पाक आपने समाअत फरमाई है। आइए अभी कलाम सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरु मिन अमलिही। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी कीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह की रज़ा के लिए हम कलाम पढ़ेंगे और सुनेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। दुनिया में हर आफत
سے بچانا مولا، قبا میں نہ کچھ رنجے دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہو، سو بل ہزار کجے، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کے ہے، آقا جی کی شب کا صدقہ ہمیں مایوس نہ کرنا، سرکار کرم کر میں بڑی دور سے آیا، غم ہو گئے بے شمار، آقا بندہ تیرے نثار، آقا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، آقا کا سوار، آقا منجھدار پہ آ کے ناؤ ٹوٹی، دیہات کے ہوں میں پارا کا ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتارا، آقا ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، بھاری ہے تیرا وقار، آقا میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، سن
سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے نا سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی میں آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے اے گلے عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے پر میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر بد ہے تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے اب رخ کدھر کرے تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی گئے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کیا پرسش اور جاں بھی سگے بے ہنر کی گئے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی گئے اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور ہاں تو کریم گئے تیری خود در گزر کی ہے اتار کا صدقہ کا ہمیں مایوس نہ کرنا کرم کر نظر کر کرم کر نظر کر میں نے گئے تجھ کو پکارا محتاج نظر ہے یہ حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار 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 توجہ 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 فرمائے ماشاءاللہ مہروز بھائی شب قدر اور عاشقان رسول ممکن ہے شب قدر اور عاشقان رسول کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک کثیر اجتماع ایک ازدحام کی سی کیفیت کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ عز وجل تمام تر کوتاہ عملی کے باوجود عملوں میں کوتاہیوں کے باوجود عملوں میں خامیوں کمزوریوں کے باوجود مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد محبت کی کیفیات باقی ہیں الحمدللہ علی ذالک اور بالعموم نہ صحیح بالخصوص ہی صحیح کہ جب بڑی راتیں آتی ہیں کوئی اہم مواقع آتے ہیں تو مسلمان بارگاہ الہی میں رجوع کرنا چاہتے ہیں اللہ اکبر اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں اپنی جو کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں ان کی تلافی کرنا چاہتے ہیں حدیث پاک میں آیا کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا تو اس کی اتنا خاک تجھے واسطہ ماہ رمضان
رمضان کا مولا تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا میری بخش دے ہر خطا یا الہی جہنم سے مجھ کو بچا یا الہی۔ مسلمان بارگاہ الہی میں رجوع کرنا چاہتے ہیں، مساجد میں آتے ہیں اور ایسے اجتماعات کے جہاں انہیں لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد ہوتی ہے، قرب ملتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، توبہ مقبول ہوتی ہے، وہاں ان کا رجوع ہوتا ہے، وہاں جاتے ہیں۔ جہاں یہ مسلمانوں کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے وہاں اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ الحمدللہ عز و جل مسلمانوں کی اکثریت کا دعوت اسلامی پہ اعتماد بھی ہے اور حسن ظن بھی ہے، اور امیر اہل سنت کے صدقے میں ان کی یہ لاج ہے کہ اس اجتماع میں جائیں گے، ان کے اجتماع میں جائیں گے تو ایسا بیان سننے کو ملے گا کہ جہاں سے نیکیوں کی رغبت ملے گی، اللہ اکبر۔ گناہوں سے نفرت ملے گی، توبہ کی توفیق ملے گی، اور زمانے کے مارے ہوئے، ٹھکرائے ہوئے، پریشان حال طلبگار بارگاہ الہی میں رجوع کریں گے، دعا کریں گے تو دعائیں بھی مقبول ہوں گی۔ یہ ساری باتیں لے کر مسلمان حاضر ہوتے ہیں تو یہاں دعوت اسلامی کی مسلمانوں کے درمیان مقبولیت اور قبولیت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ جو کیفیت تھی آج الحمدللہ ہر سال ہی ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہیں، پہلے صرف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چند سال پہلے اجتماع ہوا کرتا تھا، دیگر جگہوں پہ نہیں ہوتے تھے شہری سطح پر، لیکن اب باب المدینہ کراچی میں کئی جگہ پہ، دسیوں جگہ پہ میں کہہ سکتا ہوں اجتماعات منعقد ہوئے ہیں اور وہاں پہ عاشقان رسول نے شرکت کی ہے۔ اس کے باوجود عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں لوگوں کا رجوع اور آمد و رفت اور اجتماع میں شرکت میں ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کمی نہیں آئی۔ میں بھی اجتماع کے دوران ہی ابتدا ہی میں حاضر ہوا تو رش اتنا تھا، جو ہمارے عدنان بھائی نے 26ویں شریف کو بات فرمائی تھی اس میں اور زیادہ اضافہ کر لیں کہ نہ تل دھرنے کی جگہ تھی نہ تل دھرنے کی جگہ تھی، مسلمان تھے۔ اور پھر میں نے یہ بھی کیفیات دیکھی ہیں، آپ کی بھی کیفیت دیکھی ہے، دیگر کی بھی کیفیت دیکھی ہے کہ امیر اہل سنت نے جب دعا کرائی، امیر اہل سنت پر رکت آ رہی تھی، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ ان کو روتا ہوا دیکھ کر ان کی آنکھوں سے جب اشک جاری ہوتے ہیں تو یہ ایسے اللہ کے مقرب بندے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے جب اشک جاری ہوتے نا تو سخت پتھر جیسے دل جو ہوتے ہیں نا وہ کیفیت میں آ جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے آنسوؤں کی صورت میں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ مدنی چینل کے عملے کی، کیمرہ مینوں کی، میں نے اپنے اسلامی بھائیوں کی کیفیات ابھی دیکھی ہیں کچھ دیر پہلے۔ الحمدللہ عز و جل میں سمجھتا ہوں امیر اہل سنت کا فیضان ہے، بارگاہ الہی میں مقبولیت ہے، بارگاہ رسالت میں مقبولیت ہے کہ آپ دعا کروا رہے ہیں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ امیر اہل سنت ماشاءاللہ، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اس کا ہمیں فیضان عطا فرمائے۔ وہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے نا کہ بعض بزرگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ آ کے اجتماعات میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور باقاعدہ بیان نہیں کیا کرتے تھے، لیکن ان کو دیکھ کر لوگوں پہ دقت طاری ہو جاتی تھی، ان کو دیکھ کر لوگ گناہوں سے توبہ کر لیا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر لوگ اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ امیر اہل سنت کی شان یہ ہے اور امیر اہل سنت کا یہ فیضان دعوت اسلامی کی صورت میں باب المدینہ سے چلا ضرور ہے لیکن تھما نہیں ہے۔ الحمدللہ باب المدینہ سے چلا، باب الاسلام سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے کشمیر، ہند، سندھ، بنگلہ دیش اور پوری دنیا میں مطلب 200 کے کم و بیش ممالک کہا جاتا ہے ہمارا پیغام پہنچا ہے، وہاں دعوت اسلامی کا فیضان جاری و ساری ہے۔ کل آپ نے ایک مدنی گلدستہ بھی دکھایا تھا۔ تو بہرحال جو بھی کیفیات ہیں اس وقت میرا حسن ظن ہے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد مدنی چینل پر ہوگی۔ میں یہی عرض کروں گا کہ جو حدیث پاک میں اپنے لیے پسند کرو، دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو۔ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا رستہ ضرور ڈھونڈنا چاہیے کہ جب بار بار ہم بارگاہ الہی میں رجوع کرتے رہیں،
مرتے دم تک ہم توبہ کرتے رہیں، نیکیوں کی جستجو کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، تو وہ دعوت اسلامی کا ماحول سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی موقع ہو یہ ہمیں یہاں سے پکڑتا ہے، یہاں سے پکڑتا اور کہتا ہے آؤ تم بارگاہ الہی میں سبحان اللہ، پیار سے پکڑتا ہے، سختی سے نہیں پکڑتا لیکن مضبوط گرفت ہوتی ہے، چھوڑنے والی نہیں ہوتی، آ جاؤ بس کسی طریقے سے بارگاہ الہی میں آ جاؤ۔ رمضان کے مہینہ 27واں روزہ ہے آج ہمارے اس ریجن میں، اور سلمان بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان ٹرانسمیشن کی ہم تیاریاں کر رہے تھے اور رمضان آیا تھا، پہلی شب ہم بیٹھے تھے باہر رمضان میں، اور آج 27ویں شب ہے، 2 یا 3 دن باقی ہیں، تو میری بھی یہی کیفیت ہے، باقی لوگ اپنی کیفیات پہ غور کریں کہ ہم نے کیا حاصل کیا۔ اور سچی بات ہے اس وقت جو میں گفتگو کر رہا ہوں یا جو میری کیفیت ہے کوئی خوش فہمی کا شکار نہ ہو، اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کے قلم میں برکت عطا فرمائے۔ یہ فیضان رمضان کا نیا باب آیا ہے، اور انشاءاللہ ایک بات جو ہے میں آپ کو آف کیمرہ بتاؤں گا امیر اہل سنت کی کرامت، یہ فیضان رمضان کا نیا فیضان رمضان کا نیا ایڈیشن آیا ہے، اور اس میں صرف ایک باب کے 20 صفحات کا اضافہ ہے، الوداع ماہ رمضان، 20 صفحات ہیں، اور میں نے اس کے ابھی تک 3 صفحات پڑھے اور انہوں نے ایک کیفیت طاری کی۔ میں مسلمانوں سے درخواست کروں گا، اسلامی بھائیوں سے درخواست کروں گا، عاشقان رسول سے درخواست کروں گا، ہو سکے تو یہ آج ہی لے لیں، نہیں لے سکتے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کا یہ صفحہ نمبر 207 سے جو باب شروع ہو رہے ہیں نا، اس کا آپ مطالعہ کریں۔ اگر آپ کو رمضان کی مٹھاس اور رمضان کی غم رمضان جو امیر اہل سنت دعائیں فرما رہے تھے وہ نہ ملے تو پھر کہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں میں بالکل کہنا چاہوں گا مکتبۃ المدینہ سے اس مبارک کتاب کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صاحب میں ایک سوال آج رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ماہ رمضان اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، ماہ رمضان اور شیخ طریقت امیر اہل سنت، ماہ رمضان اور ہماری عام روٹین کے جو معاملات ہوتے ہیں، ہم عام آدمی یعنی وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ سلمان بھائی، ماہ رمضان المبارک میں اگر اپنی کیفیات بتاؤں تو زندگی میں پہلے بھی الحمدللہ رب العالمین اللہ کا فضل ہے روزے رکھنے کی سعادت نصیب ہوتی تھی، لیکن جب سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب ہوئی ہے، خود بھی اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی وہ جو حقیقی قدر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ جب کبھی اجتماعی اعتکاف میں، تربیتی اعتکاف میں شرکت کا جب موقع ملا تو احساس ہوتا تھا کہ واقعی یعنی جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں یا جو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ دعا میں شریک ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا واقعی احساس ہوتا ہے کہ یار میری زندگی میں رمضان المبارک پہلے بھی آئے تھے، لیکن اب جو کیفیت اور جو ذوق اور جو شوق اور جو رمضان المبارک کے جانے پر جو دکھ ہے جو اس بار ہے وہ پہلے کبھی مجھے نہیں ہوا تھا۔ اور یقیناً یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اگر دنیاوی طور پر ہمارے پاس کوئی مہمان آئے اور ایسا مہمان آئے کہ جو ہم سے کچھ لینے نہیں، ہمیں دینے کے لیے آئے، ہمیں نوازنے کے لیے آئے، ہماری آل اولاد کی خیر کرنے کے لیے آئے، پھر وہ جب رخصت ہوتا ہے جاتا ہے تو یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس پر کچھ نہ کچھ اس کے جانے کا دکھ ضرور ہوتا ہے، اور یہی وہ دکھ ہے کہ جس کو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے محسوس فرمایا، اور ان کے ساتھ جو ان کے مریدین، متعلقین، محبین ہیں، متوسلین ہیں، جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو دعوت اسلامی والے ہیں، وہ اسے امیر اہل سنت کے صدقے میں محسوس کرتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک، وہی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کی مبارکباد کہ کعبۃ اللہ شریف سے فیض لینا ہو تو وہاں جا کر بندہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر کے وہاں سے فیض حاصل کرتا ہے۔ رمضان المبارک وہ عظمت، وہ رفعت، وہ نوازنے والا مہینہ ہے جو بلا کر نہیں بلکہ خود آ کر تشریف لا کر مسلمانوں کو نوازتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے۔ پھر وہ روایات اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے مغفرت فرمانا مقصود نہ ہوتا رب کا تو اللہ تبارک تعالیٰ ماہ رمضان المبارک عطا نہ فرماتا۔ یقیناً ماہ رمضان المبارک لوگ ہر ایک اپنے اعتبار سے گزارتا، لیکن جو دن باقی ہیں، میں مدنی چینل کے ناظرین کو، دیگر اسلامی بھائیوں کو اس بات کی دعوت پیش کروں گا کہ آپ یہ جو بقیہ دن ہے نا، اگر نفلی اعتکاف آپ کر سکتے ہیں تو عالمی مدنی مرکز یا دعوت اسلامی کے زیر انتظام و اہتمام جہاں کہیں ہو رہا ہے تو اس کے اندر آپ ضرور شرکت کیجئے،
اور بالخصوص جو افطار سے قبل کے مناظر اور یہ جو 2-3 دن امیر علیہ سنت کی جو کیفیت ہے اس کو محسوس کیجئے کہ یہ اللہ کے بندے ان کو کتنا دکھ ہے، ان کو رمضان سے کتنی محبت ہے، نیکیوں کے یہ کس قدر حریص ہے کہ ماہ رمضان مبارک وہ جو صحابہ کرام علیہ مردوان کی کیفیت ہے، یہ امیر علیہ سنت کی کیفیت ہمیں ان کی یاد دلاتی ہے کہ وہ کتنی محبت کرنے والے ہوا کرتے تھے کہ 6 مہینے تک ماہ رمضان مبارک کے آنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں ماہ رمضان مبارک عطا کر۔ پھر رمضان مبارک کے جانے کے بعد جو عبادت کی ہے اس پر 6 مہینے تک اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور ابھی شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی اسی طرح کی دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ سارا سال جو ہے ماہ رمضان مبارک کا دکھ جو ہے، غم، وہ ہم سے جدا نہ ہو، اسی دکھ کے اندر ہم زندگی گزاریں۔ جی ارشاد۔ یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ کی وہ کیفیت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا وہ حصہ ہے کہ جو ہمیں ان کی صحبت سے، ان کے اقوال، ان کے افعال سے اور ان کے مدنی مذاکروں سے ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی رمضان المبارک کی ہمیں بھی قدر نصیب ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے دامن سے وابستہ ہوں، انہیں دیکھیں، ان ایام کے اندر ان کا دعا کرنے کا کیسا بلک بلک کے روتے ہیں، خدا کی قسم۔ کوئی شخص جو ہے شاید اپنے بیٹے کے جدا ہونے پر ایسا نہ روتا ہو جیسا شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کیفیت ہے، اور پھر ان سے متعلقین جو ہے، یعنی وہ سلمان بھائی وہ لوگ ایسے نوجوان کہ ان کا ظاہر اگر ہم دیکھیں تو یعنی چند دن کے لیے اعتکاف میں آئے، لیکن ماہ رمضان المبارک کی وہ محبت امیر علیہ سنت کے صدقے میں نصیب ہوتی ہے۔ ظاہر اگرچہ اس کا کیسا بھی ہے لیکن وہ پھوٹ کے رو رہا ہوتا ہے، اور ایسے کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ اور الحمدللہ یہ مناظر فیضان مدینہ کے اندر عام ہے کہ کوئی کسی کیفیت میں ہے، کوئی کسی کیفیت میں رو رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ نسبت حاصل ہے اس واقعے کو، رب کی رحمت کی بات ہے اس کے اندر۔ جب آپ مکہ پاک حاضر ہوئے تو ایک بار بارش ہو رہی تھی، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے کیا کیا، بارش کے اندر طبیعت ناساز تھی، بخار بھی تھا، لیکن بارش کے اندر آپ نے طواف کیا۔ اچھا طواف کیا نا تو بخار تشریف لے آیا، تو ایک وہاں کے جو عرب شریف کے جو عالم تھے وہ آپ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا شیخ کیا ہوا؟ فرمایا کہ بخار ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ میں نے حدیث پاک پڑھی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ برستی بارش کے اندر طواف کرے گا وہ ایسا ہے جیسے رب کی رحمت میں غوطہ زن ہو، رب کی رحمت میں جو طواف کر رہا ہو۔ تو شیخ نے کہا کہ وہ حدیث تو ضعیف ہے، اور آپ نے ضعیف حدیث کی وجہ سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیا، بخار ہو گیا۔ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بات ارشاد فرمایا کہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن رب کی رحمت پر اعتماد بڑا قوی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھی اپنے رب کی رحمت پر اعتماد ہے اور بڑا قوی بھروسہ ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے صدقے میں اللہ تبارک تعالی ضرور ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ماہ رمضان مبارک کی قدر نصیب فرمائے، حقیقی قدر، اور یقیناً ان کے ساتھ رہنے سے، ان کی باتیں سننے سے، مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے سے حقیقی قدر نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے وہ۔ حدیث پاک میں سلمان بھائی عطاکم رمضان شہر رمضان، کہ تمہارے پاس مبارک مہینہ رمضان آیا، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں شیطان قید کر لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس پر خوشی کا اظہار کرنا اور مبارکباد دینا امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ سنت ہے۔ تو جو ایسا مہینہ ہو کہ جس کے ذریعے اتنی برکتیں، اتنی سعادتیں، اتنی رحمتیں مل رہی ہوں، تو جب اس کے آنے پہ خوش ہونا سنت سے ثابت ہے تو پتہ چلا کہ جب وہ جائے گا، خوشی جا رہی ہے، نعمت جا رہی ہے، تو پھر غمگین بھی ہونا چاہیے، اداس بھی ہونا چاہیے۔ میں مہروز بھائی ایک بات سوچ رہا تھا کہ حسن آپ کو یاد ہے جب دعا ہو رہی تھی ہم جب بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ، جی کاش کہ وہ ریکارڈ ہو جاتی بات۔ چلیں بہرحال ناظرین کو بتاتے ہیں، ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آپ یار امیر علیہ سنت کو دیکھیں ذرا ایک دفعہ، ایک ایسی مبارک ہستی ہے جس نے پتہ نہیں کتنوں کو نیک بنایا ہے، کتنوں کو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے راستے پر چلایا ہے،
لیکن حافظ صاحب پھر بھی خوف خدا کا یہ عالم اور یہ رونا، یہ مچلنا، یہ تڑپنا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سلمان بھائی سچی بات ہے، یہ مقبول ہونے کی دلیل ہے، یہ ان کے نیک ہونے کی دلیل ہے، یہ ان کے دل میں خوف خدا ہونے کی علامت ہے، جبھی تو رو رہے ہیں، بے باکی نہیں ہے۔ نہیں تو آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیسی بے باکیاں ہیں، کہ غفلتوں میں ایام گزر رہے ہیں، نماز معاذ اللہ قضا ہونی ہے یا سستی ہو رہی ہے، اور اللہ عز و جل کی حدود کو توڑا جا رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنتوں کو چھوڑ کے فیشن کو اپنایا جا رہا ہے، اور پھر بھی کوئی شرمندگی نام کی چیز نہیں ہے، ندامت نام کی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں امیر اہل سنت کو اگر ہم دیکھیں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا دعوت اسلامی میں آیا ہوں، میں دیکھتا ہوں امیر اہل سنت کو، تو مجھے تو کوئی ایک بات ایسی نظر نہیں آئی کہ جو معاذ اللہ شریعت کی نافرمانی پر مشتمل ہو، جو سنت کے خلاف ہو۔ امیر اہل سنت ایسے شریعت کے فرما بردار، آئینہ دار اور سنتوں کے پیکر ہیں، لیکن پھر بھی خوف کا عالم یہ ہے۔ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جو کیفیات تھی نا، یہ اس کا فیضان ہے۔ اللہ کرے ہمیں فیضان نصیب ہو جائے۔ بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتی، معذرت کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین غور کرنے کی بات ہے، کبھی کبھی نہیں سمجھ میں آتی کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں رو رہے ہیں، کیسے رو رہے ہیں، اتنا رو کیوں رہے ہیں، یہ ایسا کیا ہوئی ہے۔ بات یہ سلمان بھائی، جب تک کیفیت بنتی نہیں ہے نا، بہت ساری باتیں، وہ جو آپ نے مثال دی تھی نا کہ کھائے بغیر جو ہے نا وہ لذت پتہ نہیں چلتی، بہت ساری باتیں۔ ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں، وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئے، تو بالخصوص جب وہ اجتماع میں دعا ہوتی ہے، اس میں لوگ رو رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی الوداع کا اجتماع، یہ جو دعا ہو رہی تھی، الوداع پڑھا جا رہا تھا، تو لوگوں کی کیفیت تھی، رو رہے تھے۔ اور عدنان بھائی نے بڑی درست بات کی کہ ظاہری لباس ان کا چاہے جو بھی ہو، وضع قطع جیسی بھی ہو، لیکن ان پہ کیفیت طاری تھی، تو وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ تو وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ میں ایسے ہی کرتا تھا، ماحول میں آ گئے، الحمدللہ مدنی ماحول میں آ گئے، تو شروع میں انہیں بڑا اجنبا لگتا تھا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر ہوا یہ کہ ایک دن جو ہے ان کی بھی کیفیت بن گئی۔ اب جب کیفیت بندی تو جس کے ساتھ وہ آئے تھے وہ انہیں سنبھال رہے، یہاں تک کہ اجتماع ختم ہو گیا، ان کی رکت ختم نہیں ہوئی۔ تو وہ اس اسلام بھائی کا بیان ہی، اس دن کے بعد سے نا میں نے کسی کے رونے پہ جو ہے نا انگلی اٹھانا چھوڑ دیا کہ بھائی یہ کیفیت ہے، جب میرے جیسا بندہ رو سکتا ہے تو کوئی بھی رو سکتا ہے، کسی پہ بھی کیفیت طاری ہو سکتی ہے، کسی کے سامنے بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل کی رحمتوں کو دیکھیں، اس کی برکتوں کو دیکھیں، اس کے فضل کو دیکھیں، اور پھر اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں تو ہم کیوں نہ رہے۔ حضرت سیدنا شعیب حریفش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے لوگوں تم سے ماہ رمضان تم سے جدا ہو رہا ہے، تو اے لوگوں تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو۔ اب جب وہ جدا ہو رہا ہے تو تمہاری یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور سلمان بھائی اکاؤنٹیبلٹی جو ہوتی ہے اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہوتی ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اگر آپ دنیا میں بھی امان میں رہنا چاہتے ہیں یا ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور اپنا حساب کم از کم فائدے میں نہ بھی جا رہا ہو تو کم از کم برابر رکھنا چاہتے ہیں، تو اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری چیز ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ کیفیت جو ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ عز و جل کی رحمتوں کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہاں ہے، اور جب اپنی کیفیت دیکھتا ہے تو یہاں ہے، تو پھر رونا کیوں نہ آئے، پھر غم کی کیفیت کیوں نہ بنے۔ بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں آپ مہروز بھائی، ماشاءاللہ بڑے اچھے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ یہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین وہ انداز جو ہمارا ہونا چاہیے، اور وہ باتیں جو ہماری ذات میں، وہ اوصاف، جو وہ خصائل جو ہماری ذات کے اندر، ہمارے جو 6 فٹ کا وجود ہے اس کے اندر، ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ معاذ اللہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں مطلب معاملات کیا ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، الامان والحفیظ، اللہ محفوظ فرمائے، لڑائیاں، مار کٹائیاں، جھگڑے، فساد، رشتے توڑنے کی باتیں، رشتہ توڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، حکا پانی بند کر دیں گے، بلانا ختم کر دیں گے، آنا جانا ختم کر دیں گے، لائن مار دیں گے، لکیر مار دیں گے، کانٹا مار دیں گے، ان کی کبھی شکل نہیں دیکھیں گے، ان کا کبھی منہ نہیں دیکھیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی باتوں پر لگے ہوئے ہیں۔ الامان والحفیظ، یہ کرنے والے کام ہیں۔ جھگڑا ہو رہا ہے، نیا ریلیشن بننے جا رہا ہے، حافظ صاحب آپ دیکھیں ذرا، ہماری ایک طرف تو یہ مبارک انداز ہے، ماہ رمضان کا مہینہ، ایک طرف تو یہ مبارک انداز ہے کہ بندہ خوف خدا سے آنسو بہا رہا ہو، اپنے اعمال پر غور کر کے جو ہے اس پر آنسو بہا رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سوچ کے آنسو بہا رہا ہو، اللہ کی رحمت کا طلبگار بننے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنا کشکول لے کر، اپنا حقیرانہ مسکینانہ جو ہے وہ فقیرانہ انداز دے کر حاضر ہو رہا ہو۔ اس کی بجائے کیا ہے بھائی،
ادھر لڑائیاں ہو رہی ہیں بھئی کیا بھئی اب شادی کی تاریخ طے ہو رہی ہے، حق میں کہہ رہے ہیں اتنا ہوگا، دوسرے کہتے ہیں اتنا ہوگا، ایک کہہ رہے ہیں ₹1,00,000 ہوگا، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو ₹50,000 رکھیں گے، ہمارے ہاں یہ رکھتے ہیں تمہارے ہاں وہ رکھتے ہیں، کوئی بول رہا ہے ان کو آپ کنجوس ہیں، کوئی بول رہا ہے آپ مکھی چوس ہیں، وہ چھوڑو ان سے بات کرنا فضول ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ جو ماحول ایک بن جاتا ہے اور ایک مطلب ٹوٹ پھوٹ کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک جھگڑے کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی اس مبارک مہینے کے اندر، اور پھر یہ رسوم و رواج کا مطلب ان کو آگے لے آنا، اور جو ایک رواداری ہے اور ایک مساوات ہے اور ایک جو خیر خواہی ہے اس کو پس پش ڈال دینا، کیا فرمائیں گے آپ؟ دراصل یہ سب کا سب سلمان بھائی علم دین سے دوری کے سبب ہے، جو ہمارے دین نے الحمدللہ ہم اس دین سے وابستہ ہیں کہ جو زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر کسی کے ہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا کی اسے کیا کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے بتایا۔ بچے کی شادی کرنی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ اسی طرح یعنی دنیا میں آنے سے لے کر اور دنیا سے جانے تک، بلکہ اس کے بعد تک کے جو معاملات ہیں، ہم ایسے جامع اور یعنی تفصیلی معلومات دینے والے دین کے ساتھ وابستہ ہیں جس کے اندر کہیں بھی ایسی تشنگی باقی نہیں ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ موجود ہو اور بندہ یہ کہے کہ مجھے اسلام کے اندر اس کے بارے میں رہنمائی نہیں ملی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں ہم انہیں سیکھ کر ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ زندگی اسی کے اندر ہے۔ ہم کیوں مانے بات کسی کی، ہم کیوں سنیں کسی کا، ہم کیوں ان کی بات کرنے دیں؟ بھائی ہمارا رواج ہے، ہمارا طریقہ کار ہے، ہمارا انداز یہ چل رہا ہے، وہ بول رہے ہیں بھائی ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی اپنے حساب کتاب کو لے کے چلیں گے۔ یعنی ہم سب ایک بات جو آج میں چاہ رہا ہوں ایک میسج آئے کہ ہمارے دل کے اندر یہ ورع، یہ تقوی، یہ اللہ کا خوف اس مبارک مہینے کے اندر بھی یہ رخصت ہو رہا ہے، اور اس کی بجائے جو دیگر چیزیں ہیں وہ ہماری ذات و صفات کے اندر جو ہے وہ گھر کرتی چلی جا رہی ہیں۔ میں چاہوں گا اس پر مہروز بھائی بھی کچھ مدنی پھول دیں، پہلے آپ اس پر ارشاد فرمائیں۔ دراصل جب انسان دیکھیں جیسے ماحول کے اندر رہتا ہے وہ ویسی برتن کے اندر جو ہوتا ہے نا وہی باہر جی ماحول کو چینج کریں نا جی حافظ صاحب۔ دیکھیں ماحول چینج کیسے ہوگا؟ ماحول چینج ہوگا جب یہ ہے جب میں اپنے آپ کو تبدیل کر لوں گا۔ ہر شخص جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں جو ایک مدنی مقصد عطا کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اگر میں اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، ہر شخص صرف اپنی اصلاح کر لے تو معاشرہ جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ ہر ایک خیر خواہی کرنے والا ہوگا دوسرے کے ساتھ، جو اسلام کا حسن اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ یاد رکھیے یہ رسم و رواج کام نہیں آئیں گے خدا کی قسم۔ اگر کسی بندے نے دین کے اصول قاعدے قوانین کو توڑ کر اور پھر اس نے وہ کہ جی ہمارے ہاں رسم و رواج یہ ہے، ہمارے خاندان میں یہ تھا، اور وہ رسم و رواج ایسے ہیں کہ جو شریعت سے ٹکرانے والے ہیں، جس کے اندر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی نہیں بلکہ ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، تو یہ کام نہیں آئے گا بھائی۔ یہ ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قیامت میں کام آنا ہے، جنہوں نے قبر و حشر میں کام آنا ہے، جو اپنا سب کچھ، جنہوں نے اپنے دن رات اپنی امت کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے ایک طرح سے وقف فرما دیے، دعائیں ہی دعائیں ہیں، خلوت میں دعا ہے، جلوت میں دعا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ بندہ غور کرے یار میرے لیے اپنی امت کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے دعائیں مانگی، میں انہی کے باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں انہی کی تعلیمات سے انحراف کر رہا ہوں، میں کس منہ سے ان کا سامنا کروں گا کہ میں بھی آپ کا امتی ہوں یا رسول اللہ مجھے بھی بخشوائیے۔ بندہ ایک لمحے کے لیے غور کرے کہ میں سارے کے سارے کام تو مجھے اپنی برادری کی فکر ہے، مجھے اپنے رسم و رواج کی فکر ہے، مجھے نہیں فکر تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے دین کی ان کی تعلیمات کی فکر نہیں ہے، مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی فکر بالکل۔ اگر ہم کسی کی بات حفظ مثال کے طور پر کوئی بھی ڈسپیوٹ والا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایشو
اگر بن جاتا ہے ہم سامنے والے کی بات مان لیتے ہیں, اس کو پریفر دے دیتے ہیں, اس کو آگے کر لیتے ہیں, مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں, ہوگا کیا؟ مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہوگی. دیکھیں یہاں یہ مدنی پھول کسی ایک کے لیے نہیں ہے, ہم سب کے لیے ہیں. کوئی فریق سوچے جی یہ تو اس کو سمجھا رہا ہے, مہروز بھائی بولے عدنان بھائی کو بتا رہا ہے, عدنان بھائی بولے جو ہے وہ مہروز بھائی کو بتا رہا ہے, یہ نہیں ہے. یہ ہم سب کے لیے ہے. ہم میں سے کسی کو بھی دین اسلام نے جو ہمیں ایک مبارک وصف عطا فرمایا ہے, محبت کا, پیار کا, خیر خواہی کا, بھلائی کا, مساوات کا, مواسات کا, یہ جو درس ہمیں دیا ہے ہم نے اس کو لینا ہے. یہ جو انداز خوف خدا کا اولیاء کرام کا ہے یہ ہمیں لینا ہے. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ ہم نے لینا ہے, نہ کہ ہم نے اپنے رسوم اپنے رواج جو ہے وہ سامنے رکھنے ہیں. ہماری بات کسی نے نہیں مانی تو ہم اس کو تان و تشنیع بھی کریں گے, اس سے رشتہ بھی توڑیں گے, تعلق واسطہ بھی ختم کر دیں گے, اس کو پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے. مہروز بھائی کیا فرمائیں گے اس انداز پہ؟ سلمان بھائی اس کی کئی وجوہات ہیں, ایک دو میں مختصراً عرض کرتا ہوں. ایک تو عربی کا مقولہ ہے اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونہ, کہ جب بندے کے اعمال برے ہو جاتے ہیں تو اس کے گمان بھی برے ہو جاتے ہیں. صحیح. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود برے ہیں اس لیے ہم دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچ ہی رکھتے ہیں. اس بیچارے سے کچھ بھی ہو جائے وہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا, وہ ہمیں برا ہی لگتا رہے گا. دوسری بات یہ تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں کہ ہمیں ہر کسی میں بھی نظر آ رہا ہے تو بھائی سارے ہی برے ہو گئے ہمارے علاوہ, بھائی ہم ہی اچھے ہیں. تو ایک تو اس پہ غور کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل عافیت رہے گی, کیونکہ دوسرے کی کمزوری دکھتی ہے تو ہی جھگڑے کی یا وہ اس قسم کے اختلافات کی نوبت آتی ہے. نہیں بھی تو ہم کمزوری سمجھ رہے ہیں نا یار. ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں نا, چھوڑ دیں یار, وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں خود کمزور ہوں نا, میں خود کمزور ہوں کہ مجھے کمزوری دکھ رہی ہے. وہ مکھی والی مثال ہے نا کہ وہ گندگی کی مکھی گندگی پہ بیٹھے گی, شہد کی مکھی پھول پہ بیٹھے گی. تو ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں, ہمارے کرتوت ایسے ہو گئے ہیں, ہماری سوچیں ہماری فکریں ایسی ہو گئی ہیں کہ ہمیں وہ کمزوریاں ہی دکھتی ہیں. اب ہے یا نہیں ہے وہ تو ایک جدا بات ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ میں تو اچھا ہوں آئی ایم اوکے, باقی دوسرا جو ہے نا اس نے یہ کرا, اس نے وہ کرا, اس نے فلاں کرا. ارے بھائی ہم کتنے اچھے ہیں, اگر ہم اچھے ہیں ہم ذرا دیانت دارانہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ دیانت داری سے محاسبہ کریں اور سب کریں تو ضمیر کی آواز ہوتی ہے, تھوڑا بہت تو زندہ ہوگا ضمیر. وہ کہے گا کہ ہم تو اس لائق نہیں ہے کہ اس ہوا میں سانس لیں, ہم تو اس لائق نہیں کہ ہم پانی پئیں, ہم تو اس لائق نہیں ہے کہ ہم پہ سورج طلوع ہو, ہم تو اس لائق نہیں ہے کہ ہم چاند کی روشنی دیکھ سکیں, ہم تو اس لائق نہیں ہے, ہم تو اس لائق نہیں ہے. ہمارے رب نے ہم پہ کون سی نعمتیں روک دی. تو پھر جب ہماری کمزوری کے باوجود ہمارے اور ہمارا رب سب سے بڑھ کر جانتا ہے کہ ہم کتنے برے ہیں, پھر اس کا کرم نہیں رک رہا, تو ہم بھی کچھ اچھا اپنا لیں. اگر سامنے والے میں واقعتاً برائی ہے بھی, واقعتاً ہے وہ برا ہی ہے, اس نے غلطی کی ہے, ارے اللہ کے بندے تم اسے معاف کر دو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ایسی روایات آتی ہیں, اس پہ غور کر لیں. اور ہمیں تو دیکھیں نا مہروز بھائی, ہمیں دین اسلام نے کیا سکھایا, جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو, جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو, اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو. آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. جس نفس کا بڑا برا ہو, جس نفس نے ہمیں تباہی کے دانے میں پہنچا دیا, اگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں آپ سلمان بھائی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اول فول بکے, برا بھلا کہے, یہاں تک کہ رستے میں کانٹے بچھا دے, آپ کے اوپر لا کر اونٹ کی اوجڑی رکھ دے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اہل و عیال کو تنگ کیا جائے, آپ کی لخت جگر کو شہید کر دیا جائے, آپ کے چچا کو شہید کر دیا جائے, ان کا کلیجہ نکال کے چبا دیا جائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام درگزر فرماتے ہیں, عفو و کرم فرماتے ہیں, معاف کرتے ہیں, اور اس شخص کو جس نے جگر چبایا اسے بھی کہتے ہیں کہ دامن ایمان میں آ جاؤ, تمہیں بھی تمہارا رب معاف کر دے گا. لیکن یہ معافیاں ساری کب ہیں, جب حقوق اپنے تلف ہوئے ہیں. صحیح بات. اور جب بارگاہ الہی کے حق تلف ہوا ہے, جب شریعت کی مخالفت ہوئی ہے, جب حدود اللہ کو توڑا گیا ہے, تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم شریعت تھا اس کو نافذ کیا ہے. اور ہمارا کیا معاملہ ہے کہ جناب کچھ بھی ہوتا رہے ہماری بلا سے, لیکن بس ہماری ایک پائی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, ہمارے کپڑے پہ چھینٹ نہیں آنی چاہیے, ہمیں کرسی اچھی دینی چاہیے, ہمیں کھانا اچھا دینا چاہیے, ہمیں یہاں بٹھانا چاہیے, یوں پروٹوکول دینا چاہیے, تو پوچھنا چاہیے, یوں کھلانا چاہیے, اتنے بندے بلانے چاہیے, اتنوں کو جو ہے وہ کھانا کھلانا چاہیے, اتنے کپڑے دینے چاہیے. سوچیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں, سوچیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں
کہ وہ والی پلیٹ مجھے دی، فلاں والی پلیٹ مجھے کیوں نہیں دی. ارے اللہ کے بندو بڑے بنو، بڑے بنو، اللہ کرے بڑے ہو جائیں ہم. اپنے نفس کے لیے لڑ لو. کاش یہ غصہ ہوتا، کاش یہ لڑائی ہوتی اللہ رب العزت کے لیے ہوتی، اس کے رسول کے لیے ہوتی، شیطان سے ہوتی، نفس سے ہوتی تو پھر مزہ تھا. پھر اس پہ دنیا میں بھی تمہیں فلاح ملتی اور آخرت میں بھی ملتی. سبحان اللہ. سبحان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ترک کر دے، جھگڑے کو چھوڑ دے، ارشاد فرمایا میں اسے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اللہ، واہ واہ. حق پر ہونے کے باوجود جو جھگڑے کو چھوڑ دے، ارشاد فرمایا جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. واہ سبحان اللہ. آج کے ہم اپنے مدنی پھولوں کو اگر کنکلوڈ کریں، ان کا اگر ہم جو ہے وہ ایک کنکلوژن کریں تو وہ یوں بن جائے گا بات کو ختم کرنے کے لیے کہ ایک تو ہمارے اندر بھی ورع ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی خوف خدا ہونا چاہیے، ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے اس کی یاد میں آنسو بہانے چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کو پریفر دینی چاہیے، دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، نہ کہ ہم جو ہے وہ سامنے والے کو پکڑ کے گھماتے رہیں اپنے رسوم و رواج کے اندر یا اپنے معاملات کے اندر یا اپنی چاہتوں کے اندر. دیکھیں ہم میں ہمارا یہ جہاں جہاں آیا ہے نا، اس نے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی بنایا ہے. تو میں ہمارا کو ہٹا کر ذرا بندہ کو عاجزی انکساری اختیار کرے، کوئی سامنے والے کو عزت دے. کوئی بات میرے مزاج کے خلاف بھی کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی مان لے. سامنے والے کی مزاج کے خلاف اگر بات ہے تو وہ میری مان لے. یوں ہی جو ہے وہ نظام چلتا ہے. کبھی ہم مانیں، کبھی ہم منوا لیں، لیکن یوں آ جانا بھئی ہمارا یوں نہیں کیا اب ہم یوں کر رہے ہیں، ہمارا منہ نہیں کیا ہم یوں بنا رہے ہیں، نہیں. یہ کریں، یہ نہ کریں. مکافات عمل کو جو ہے وہ چھوڑیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو، للہیت کو سامنے رکھیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہوگی، زندگی میں بھی خیر ہوگی، آخرت میں بھی خیر ہوگی. قبر و حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا اور اللہ پاک کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، رسوم و رواج کی وجہ سے نہ تو کسی پر طعن و تشنیع کیجیے اور نہ ہی کسی کے بارے میں برا بھلا کہیے اور نہ ہی تعلق توڑیے، نہ ہی واسطہ جوڑیے. یاد رکھیے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج میں جس کے ساتھ جو کروں گا کل کو وہی بنا کے میرے سامنے بھی آ جائے گا. اللہ محفوظ فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، انہی مدنی پھولوں پر ہم اپنے سلسلے کا جو ہے وہ احترام کرتے ہیں اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا پیغام اس کو لے لیجئے. انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آپ کی زندگی میں بھی فائدہ ہوگا، آپ کی اولاد کا بھی فائدہ ہوگا اور کل قیامت میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا سایہ ہوگا اور بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھا سوچنے کی، اچھا کرنے کی، خیر خواہی کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کی دولت سے مالا مال فرمائے، اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنائے. شیخ طریقت امیر اہل سنت سحری فرما چکے ہیں اور غالباً ابھی جو سورہ قریش اور سورہ اخلاص کی تلاوت ہونے جا رہی ہے تو آپ کو بھی آئیے وہیں پر یہ چلتے ہیں، امیر سنت کی زیارت بھی کیجئے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی سنیے اور کلام اگر پڑھا جا رہا ہے وہ بھی سنیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا إلى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم. صلوا على الحبيب. قلب عاشق ہے اب تارا تارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. صلی اللہ تعالی علی محمد.
عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہ رمضان، کلفت چیر و فرقت نے مارا، کلفت چیر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع آہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور تو کہ عبادت بڑھا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور تو کہ عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع آہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، چوک تر چوک آتے نمازی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، چوک تر چوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان، بس اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. दावत इस्लामी के आलिम मदी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में फजर की जमात का वक्त 4:40 है। दावत सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लाम भाई, अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत मदनी रसाइल तकसीम फरमाएंगे। अपनी जगहों पर बैठे रहिए और आवाज़ें भी ना लगाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत आपको खुद रसाइल देंगे। दुआ की तरह दोनों हाथ नहीं उठाने, सिर्फ सीधा हाथ फैला ले इस तरह और निगाहें झुकाकर अपनी जगहों पर बैठे रहिए। अमीर अहले सुन्नत के कपड़ों और चादरों वगैरह को भी ना छूइए, दरमियान से रास्ता बना दीजिए।
رمضان 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 فیضان رمضان الوداع الوداع رمضان الوداع الوداع رمضان الوداع الوداع رمضان الوداع حسرتا رمضان کی رخصت قلب عطار پر ہے قیامت حسرتا رمضان کی رخصت قلب عطار پر ہے قیامت کون دے گا انہیں اب دلاسا کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع الوداع جب گزر جائیں گے 11 جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع الوداع